मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन और सामीन की सलामती हो। अजीज़ों, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप मसीही नुक्ता नज़र के तमाम तरह एपिसोड को देख रहे हैं। आज भी एक बहुत ख़ास सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो कि मुबारकबादियों पर मबनी है और ये बहुत सीखने वाली सीरीज़ है। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो पहली मुबारकबादी है, यानी कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा को मदऊ किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। सो बिशप साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम कि आप हमेशा अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं ताकि हम कलाम खुदा की सच्चाइयों को मसीही नुक्ता नज़र के मुताबिक सीखने वाले हों। कैसे हैं आप? खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सो बिशप साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजह थी कि यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर अपने शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर गए, और जो कि बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इस वाक़े को पहाड़ी वास के नाम से एक नाम दिया। तो सबसे पहले आप इसकी अहमियत हमें बताइए कि क्या वजह थी कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भीड़ से अलग लेकर जाकर ये तालीम दी? क्या ये तालीम सिर्फ शागिर्दों के लिए ज़रूरी थी, बाकी भीड़ के लिए नहीं ज़रूरी थी? जब हम पहाड़ी वास की बात करते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा पहली आयत में, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। और हमेशा जब भी वाज किया जाता है तो प्लेटफॉर्म होता है या ऑडियंस या नाजरीन से ऊंची जगह होती है ताकि वो ठीक तौर पर देख सके और जितनी वो बुलंदी पर होगा आवाज़ उन तक ज़्यादा बेहतर अंदाज से पहुंचेगी। तो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, यानी ये नहीं कि सिर्फ ये अपने शागिर्दों को ही ये टीचिंग देना चाहता है। जब उसने देखा कि भीड़ है तो वो पहाड़ पर चढ़ गया ताकि नुमायां तौर पर उनको नज़र आए और उसकी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु ने टीचिंग दी, यानी वो एक अजीम उस्ताद है और अजीम उस्ताद हमेशा जो तालीम देना चाहता है वो हर एक के कानों तक आवाज़ भी पहुँचे और उनकी क़ुव्वत बसारत तक, यानी उनकी आंखें देखें और जितना आई कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से सुन सकते हैं। इसकी जो अहमियत है ना कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, तो इसका जो बुनियादी मकसद, और इसी की बुनियाद पर आज भी हम देखते हैं जहाँ भी सरमन देना हो तो वाइज हमेशा बुलंद जगह पर होता है। उनसे अगर लोग बैठे हैं तो वो खड़ा होगा, लोग अगर, तो चूँकि वो पहाड़ी पर है तो इस पहाड़ पर है तो इसलिए वो बैठ गया ताकि सही तौर पर सुन भी सकें और उसको देख भी सकें। तो उसकी तालीम मखसूस लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक शख्स के लिए है। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती 5वां बाब पहली आयत, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। अब शागिर्द उसके पास आए हैं, उसे तालीम दी, लेकिन वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अब ये उसका टीचिंग स्टाइल है कि वो उनको यूं तालीम, ज़ुबान को हमेशा ज़ुबान खोलकर ही तालीम दी जाती है। यानी खामोशी से ऊपर गया, अब उससे ज़ुबान खोली और टीच करना शुरू किया। तो यीशु मसीह अजीम उस्ताद है, ग्रेटेस्ट टीचर है, और उसने टीचिंग स्टाइल, अगर अब भी हम देखें ना, बहुत से उस्ताद अगर स्कूल्स में वो चेयर पर बैठते हैं और शागिर्द नीचे बैठते थे। अब जिस तरह मॉडर्नाइज हुआ कि भाई उस्ताद के साथ ही, वरना पालूस का भी हम देखते हैं कि वो उस्ताद के कदमों में बैठकर
تو استاد سے شاگرد ہمیشہ نیچے ہوتے. تو اس وجہ سے یسوع نے دیکھا بھیڑ ہے. اب جب بہت بھیڑ ہوگی نا تو وہ جو بات کر رہا ہے شخص وہ چھپ جاتا ہے, اور اس وجہ سے اس سے پہاڑ کو دیکھا اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا, اور وہ سب جو ہے اب اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں. تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کو دیکھ کر اس لیے اوپر چڑھا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے, تاکہ وہ دیکھ سکیں اسی اور کے سن سکیں. بالکل, تاکہ عام طور پر آپ دیکھیں نا جب رش ہوتا ہے کوئی بندہ جو بول رہا ہے تو اتنی سارے ایک جیسے, تو اس میں پتہ نہیں چلتا کون بول رہا ہے. تو اس لیے یسوع نے جگہ کا انتخاب کیا. تو یہ ٹیچنگ کا سٹائل کہ ہمیشہ جو ٹیچر ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے, اب میں کالج میں پڑھاتا تو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور میں کھڑا ہوں تاکہ ان سے نمایاں ہوں, اور اگر بیٹھ جائیں چیئر پر وہ بھی بیٹھے ہیں تو وہ کئی ایسے اسٹوڈنٹ جو بیک بینچر ہیں ان تک آواز نہیں پہنچتی, لیکن جب وہ کھڑا ہے تو وہ ہر ایک آنکھ دیکھ بھی سکتی ہے, اور آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جو ٹیچنگ ہے وہ ذہن, خیال اور دلوں کو بدلتی ہے. بالکل. اور اگر ہم بائبل مقدس میں یہاں پر دیکھیں تو اس کی جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے حقیقی مبارک حالی. اسی کے ساتھ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, جس طرح سے پہلی مبارکبادی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. بشپ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دنیاوی نقطہ نظر کے مطابق مال و دولت کے بغیر تو زندگی گزارنا بالکل بہت انتہائی مشکل ہے. آپ اس بات میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ یسوع مسیح نے مبارک بادیوں کا آغاز غربت سے ہی کیوں کیا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. اور اگر ہم انگلش ورژن میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے blessed are those who are poor in spirit. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو دل کے غریب ہیں, اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. خدا کے کلام مقدس میں متی 5واں باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں گے. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اب دل کے غریب, اس کو جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ مبارک ہے یعنی بابرکت ہیں وہ شخص, بابرکت ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں. اب 2 طرح کے غریب ہوتے ہیں. یہاں پرس کے غریب نہیں کہا گیا. جن کے پرس میں پیسہ نہیں وہ غریب ہے, یعنی پرس میں پیسہ نہیں, جیب میں پیسہ نہیں, گھر میں پیسہ نہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہی از پور, شی از پور, کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. پرس میں پیسہ نہیں یا اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں یا گھر میں پیسہ نہیں, اس کی بات نہیں ہے, بلکہ دل کے غریب ہے. اب جب بھی ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ غریب شخص جو ہے وہ ہمبل ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خدا سے مانگتا ہے, خدا کے حضور التجا کرتا ہے, تو اس میں پراؤڈنیس نہیں ہوتی. اب یہاں دل کے غریب ہے تو جو دل میں, اب اس کے پاس پیسے کی غربت کی بات نہیں کی, دل کے غریب ہے. خدا نے بہت کچھ دیا لیکن پھر بھی وہ دل کے غریب ہے. ابراہم مال و دولت کی کمی نہیں, ایوب مال و دولت کی کمی نہیں, اور داؤد بہت زیادہ بادشاہ بھی ہے, مال و دولت کی کمی نہیں, لیکن میکنس ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, خدا کے حضور جھکتے ہیں. تو وہ دل کے غریب ہیں, وہ جو عاجز ہیں, انکسار ہیں, فروتن ہیں. اور یسوع مسیح فروتنی کی سب سے بڑی مثال ہے. کہتے ہیں مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن. تو اب میکنس, اب دل کا فروتن, یہ دل فروتن ہے. تو اسی طرح دل کے غریب ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں. اور عام طور پر آپ دیکھیں جتنے غریب لوگ ہیں وہ خداوند کی حضوری میں اپنی ان ضروریات کو رکھتے ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو پریڈکٹ کیا گیا کہ وہ غریبوں کو خوشخبری دے گا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 4 باب 18ویں آیت. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی
اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، غریبوں کو خوشخبری دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں، اور جو دل کے غریب ہیں وہ کلام کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو دل کے غریب نہیں ہے نا، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، وہ پیچ آؤٹ کریں، وہ اپنے تکبر اور غرور اور روپے پیسے کی اس کثرت میں اور دل میں گمنڈ ہوتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ جو دل کے غریب ہیں وہ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور عاجزی ان کی ساری۔ اب پرس کے غریب کی بات نہیں کی، وہ بے شک کتنے بھی مال و دولت رکھیں، لیکن وہ روپیہ پیسہ، مال و دولت، ثروت اور جو کچھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل کو خدا کے تابع کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو خدا کے کلام مقدس میں متی 19 باب اور اس کی جب ہم 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ دولت مند جس کے دل میں دولت کا گھمنڈ ہے وہ دل کا غریب نہیں ہے، اس کے دل میں آپ کی دولت کا گھمنڈ ہے، لیکن جو دل کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ They are honor of the kingdom of God۔ اب دل کے غریب یہ کہ ان کا دل خدا کے کلام کو خزانے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور زبور نویس کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ اب جب دل کا غریب ہے، جس کا دل پہلے ہی غرور سے بھرا ہے، گھمنڈ سے بھرا ہے، وہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ چونکہ قبول نہیں کرتا اور دنیا کی یہ ساری آسائشات اس کی زندگی میں اس میں گھمنڈ پیدا کرتی ہیں، لیکن وہ انجیل کو قبول نہیں کرتا، مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ان آسائشات اور دولت کے اس گھمنڈ کے باعث جو اس کے دل میں ہے، وہ نہ انجیل کو قبول کرتا ہے، نہ مسیح کی تعلیم کو قبول کرتا ہے، اور دنیا کی ان چیزوں کی فکر میں رہتا ہے اور بس اسی میں مگن رہتا ہے۔ اس لیے وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جو دل کے غریب ہیں وہ انجیل کو قبول کرتے ہیں، مسیح یسوع کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اپنا دل خدا کی مرضی کے تابع کرتے ہیں، اور اس طرح آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوتے ہیں۔ بلکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے، لیکن جو دل کا غریب نہیں وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ یسوع نے کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اب یہ پرس کے یعنی ان کے پرس میں بہت کچھ ہے، ان کے اکاؤنٹ میں بہت کچھ ہے، ان کے گھر میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ خدا اور اس کے کلام کے تابع نہیں ہوتے۔ اب ان کا دل جو ہے وہ غریب نہیں ہے، not poor in spirit، بلکہ اب جو غریب ہے وہ تو کلام کو لے گا، اور جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے کلام کو بہتر سمجھتے ہیں، اور جب کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو خدا کی مرضی کے برعکس نہیں جاتے، بالفاظ دیگر گناہ نہیں کرتے، اور جب گناہ نہیں کرتے تو راستی اور کامل پاکیزگی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب کامل پاکیزگی سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو اس طرح ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ دل کے غریب نہیں ہیں تو پھر وہ دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں، مال و دولت کے حصول میں رہتے ہیں، اور اگر دیکھیں اب بھی بہت سے لوگ جو دل کے غریب نہیں ہیں نا، وہ نہ چرچ جاتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو اسے دل میں نہیں رکھتے۔ جب دل میں نہیں رکھتے تو ذہن اور خیال اور سوچوں میں کلام کے تابع نہیں ہوتے، اور شریعت کی مخالفت گناہ ہے، اور اس گناہ کے باعث وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے جو دل کے غریب ہیں وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں
اور جب ان کا دل کلام سے معمور ہے تو پھر ان کا رویہ، انداز فکر، طرز عمل، ان کا کردار، چال چلن، یہ سب خدا کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور اس لیے ان کو کہا گیا کہ آسمان کی بادشاہی پھر ان کی ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم زبور 40 اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھے، پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر۔ اب جو مسکین اور محتاج ہوتا ہے وہ اپنی فکر خدا پر ڈالتا ہے، لیکن جو دولت مند اور دل کا امیر ہے یا پرس کا امیر ہے تو وہ اپنی فکر کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، کہے گا بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ لیکن جو دل کا غریب ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خدا پر کہ میری فکر میرا خدا کرے گا، اور اس طرح خدا کے ساتھ اس کا بامی ربط، خدا کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس مستحکم تعلق کی بنیاد پر وہ خدا کی حضوری میں اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور یہی شخص چونکہ وہ مسکین ہے، محتاج ہے، اور دوسرے لفظوں میں دل کا غریب ہے، تو وہ خدا پر انحصار کرتا ہے، خدا کے کلام پر انحصار کرتا ہے، خدا کے آئین پر عمل کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ میرا خدا سب کچھ مہیا کرے گا۔ اور وہ جب کلام کو قبول کرتا ہے تو اس کلام کی قدرت سے پھر وہ اب دیکھیں دل کا غریب ہے، لیکن دوسری طرف آسمان کی بادشاہی اس کی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اگر وہ دل کا غریب ہے تو دوسری طرف آسمان کی بادشاہی اس کی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اس کی غربت کو خدا ختم کرتا ہے اور اسے ہیونلی ریچنس بخشتا ہے۔ تو اس طرح وہ بابرکت ہے کیونکہ وہ دل کا غریب ہے، اور خداوند اس کو اس غربت میں چونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو خدا اس کو برکتوں سے معمور کرتا ہے، اور وہ روحانی اور آسمانی برکات کو حاصل کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یعقوب کا عام خط 2 باب 5ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ اب یہاں غور جب ہم کریں نیلم، یہاں دیکھیے 2 باب کی 5ویں آیت، اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا؟ اب جو دل کے غریب ہیں خدا ان کو ایمان میں دولت مند کرتا ہے، اور جب ایمان میں وہ دولت مند ہے تو پھر اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ ہے۔ برگزیدہ they are chosen for the kingdom of God۔ اب آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ جو دل کے غریب ہیں، لیکن وہ دل کے تو غریب ہیں لیکن ایمان میں دولت مند ہے، اور جب ایمان میں دولت مند، اس کے دولت مند کثرت، ایمان ان کا بہت زیادہ ہے، اور اس ایمانداری کے بیس پر اور یا ایماندارانہ زندگی کے اس طرز عمل کے باعث وہ اس دنیا میں خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اس لیے بابرکت ہے، مبارک حال ہے، اور ان کا آسمان پر اجر بہت بڑا ہے، آسمان پر بہت بڑا اجر ہے۔ سو بشپ صاحب، یہاں پہ سوالیہ نشان ان لوگوں کے لیے جو کہ جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو گھمنڈی ہیں یا جو اپنے معلومات پر بہت توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہاں پہ ہمارا سٹیٹس اچھا ہے تو اس زندگی کے بعد جو اگلی آنے والی زندگی ہے وہاں پہ بھی ہمارا سٹیٹس اچھا ہی ہوگا، لیکن ہمیں یہاں پہ ڈیکلیریشن نظر آتی ہے اور کنفرمیشن نظر آتی ہے کہ جو دل کے غریب ہیں صرف وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جو دل کے غریب نہیں ہیں،
کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونے پائیں گے؟ ہم نے آپ کی اس بات کو میں نے جو حوالہ پڑھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو یوں بیان کیا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی میں دولت مند کا جانا اس اعتبار سے ناممکن ہے۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے نا، جو آپ نے بھی بات کی کہ اس دنیا میں جو دل کے غریب نہیں ہے، کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو سوالیہ نشان اس کا جواب یہ ہے، دو شخص کی بابت ہم پڑھتے ہیں، ایک غریب لازر اور دوسرا امیر شخص۔ اب غریب لازر چونکہ مسکین ہے، محتاج ہے، لیکن دل کا غریب ہے، اور وہ باپ ابراہم کی گود میں ہے، لیکن دولت مند جو آسائشات میں، عیش و عشرت میں، دولت و ثروت میں اپنی زندگی گزارتا رہا، لیکن اب وہ تڑپ رہا ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی میں نہیں ہے۔ تو اس سے واضح طور پر کہ جو دل کے غریب ہیں، لیکن میں آغاز میں آپ کو بیان کیا کہ جو دل کے غریب ہیں، خدا ان کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اس دولت کو وہ مد نظر رکھ کر خدا کو نہیں چھوڑتے، بلکہ گیور کو، دینے والے خدا کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ اب جو پور ان اسپرٹ ہیں، دل کے غریب ہیں، ان ہی کی ہے۔ اب اگر ہم الفاظ پر غور کریں نا، ان ہی کی ہے، یعنی کہ ان کی ہوگی، ہوگی کیا نہیں کہا، بلکہ ان کی ہے۔ already they have the kingdom of God۔ کیا ہی عظیم بات ہے کہ وہ اس دنیا میں، اور جو یعقوب میں ہم نے پڑھا کہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں، تو وہ ابھی سے اس کے وہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد ہوگی۔ already they are honor of the kingdom of God، already they have kingdom of God۔ اور کلام مقدس میں جو دل کے غریب ہیں، وہ یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں اور کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یسوع مسیح کو وہ اپنا نجات دہندہ جانتے ہیں، اور اپنی زندگی جو گزارتے ہیں وہ یسوع کے لیے، جیسے پالوس کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ان کی زندگی کا محور خدا کے آئین اور احکام پر چلنا ہے، لیکن جب دل کا غریب ہوگا، اس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اور وہ خداوند اور اس کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اور خداوند اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے خدا نے پاک کیا ہے تاکہ خدا کی حضوری میں رہیں۔ جب ہم پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو جب وہ خدا کے حضور آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کانفیس کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، خدا انہیں معاف کرتا ہے، اور وہ خدا کی بادشاہی کے حقدار ہیں۔ چونکہ وہ دل کے غریب ہیں، انہوں نے کلام کو سنا، اور کلام مقدس میں ہم ایک اور بات بھی سیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند مسیح کے پاس آیا، اس سے کہا، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو غریبوں کی مدد کر، اور اس سے کہا یہ تو میں کرتا آیا ہوں، شریعت پر عمل کرتا آیا ہوں۔ اس سے کہا پھر ایک اور کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی مال و دولت غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے آ۔ لکھا ہے وہ مایوس ہو کر چلا گیا، اس لیے کہ وہ اس غربت میں نہیں بلکہ اس امارت میں اور اس صاحب ثروت ہونے میں، اس تکبر میں کہ میرے پاس میں سب کچھ لے سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، کیا نہیں لے سکتا؟ لیکن سب کچھ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے تو ہمیشہ کی زندگی نہیں لے سکتے۔ روپے پیسے سے آپ
आसमान की बादशाही नहीं ले सकते, Yes. और रुपए पैसे से आप जिंदगी और अब्दी जिंदगी नहीं ले सकते, और उसके लिए आपको दिल के गरीब होना है। उसके लिए आपने दिल से दौलत के घमंड को और उस तकब्बुर को निकालना है और अपने खुदा के ताबे होना है। और जब आप ताबे हो जाएंगे तो फिर आप डिपेंड करेंगे। गरीब जो है ना, उसके पास तकब्बुर नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर ज़रा भी किसी ने क्या, बर्दाश्त भी करेगा, तहम्मुल करेगा, बुर्दबारी होगी। लेकिन जो अमीर शख्स है, वो ख़ास तौर पर जो दिल का अमीर है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं, उसमें प्राइड होगा। और बाइबल बयान करती है कि गुरूर हमेशा इंसान को गिराता है, तकब्बुर आएगा तो फिर ज़वाल आएगा। लेकिन जहाँ दिल के गरीब है तो वो आजिज़ी आएगी, और जितना आजिज़ होगा, माल और दौलत कितना भी है, लेकिन वो खुदा की हुज़ूरी में आएगा। जैसे दाऊद की ज़िंदगी में हम पढ़ते हैं, बेशक वो महल में रह रहा है, लेकिन कहता है मुझे खुदा के घर का दरबान होना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है आजिज़ी, कि वो सब कुछ जो हमारे पास है वो हमें खुदा की मोहब्बत से नहीं रोक सकता, बल्कि हम दिल के गरीब हैं तो फिर कलाम को सुनेंगे, दिल के गरीब हैं तो अमल करेंगे, और दिल के गरीब हैं तो फिर अब इस सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर कलाम को हम लेंगे और अपनी ज़िंदगी में कलाम को रखेंगे। और ये कलाम हमारी ज़िंदगी को रिफाइन करता है, कलाम हमारी ज़िंदगी से कसाफत और आलूदगी को दूर करता है, कलाम हमारी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी से हम आंग करता है। और फिर जब हम खुदा की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो जाते हैं और वो हमें पाक करता है अपने कलाम से, अपने कलाम की कुदरत से, और उस कामिल पाकीज़गी में हम उसकी हुज़ूरी में इस दुनिया में बढ़ते हैं। और इस दुनिया में हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, तर्ज़ फ़िक्र, ये सब खुदा की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक होती है। और फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पहली मुबारकबादी को बयान किया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी मुबारकबादियों से हम आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सो अजीज़ों, आज जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हमें दिल के अमीर नहीं बल्कि दिल के गरीब बनना है। अगर इस एपिसोड में आपने कोई एक अच्छी बात भी सीखी है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपसे मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।